पाकिस्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम। स्टार न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेजबान शहजादी कमल और आप देख रहे हैं द न्यूज़ आवर शो, जिसमें मेरे साथ मौजूद हैं जावेद मलिक साहब, साबिक सफीर हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद मलिक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जावेद मलिक साहब, पंजाब में 3 साल बुज़दार हुकूमत की जो कारकर्दगी थी उस पर चीफ सेक्रेटरी ने वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी है, जिसमें बहुत सारे इंकशाफात भी हुए हैं। क्या पंजाब में मामलात मजीद खराब होने की तरफ जा रहे हैं? देखिए हम या और भी बहुत से लोग हमारे दोस्त जो मीडिया में होते हैं या कॉलम्स लिखते हैं, उन्होंने बुज़दार हुकूमत पर काफ़ी अपनी तजज़िये भी किए हैं, एनालिसिस भी हमने उनके पढ़े भी हैं, सुने भी हैं। लेकिन आज जो बात हम करने वाले हैं ये किसी का तज्जिया नहीं है, ना ही किसी की असेसमेंट है। ये एक बेसिकली फैक्चुअल ब्रीफिंग है जो कि नए जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, जो कि पुराने चीफ सेक्रेटरी, आपको पता है उनको जब अपनी ड्यूटी पे नहीं रहे तो नए जो उनके गालिबन डेप्यूटी थे उनको उन्होंने बना दिया खान साहब की फरमाइश पे या उनकी ऑर्डर पे। तो वो अब उन्होंने उनको तलब किया कि आप जरा ब्रीफ करें कि क्या क्या मसाइल हैं पंजाब के, जरा हमें बताया जाए। तो हमारे एक बड़े दोस्त भी हैं, उन्होंने इसके बारे में अपनी रिपोर्ट शाये की है अखबार में, बड़े एक नंबर अखबार में। उसके मुताबिक और कुछ जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है वो ये है कि देखिए, चीफ सेक्रेटरी साहब ने खान साहब को बताया है कि पिछले 3 साल हुकूमत में ये बात, तब एक दफा आप देख लीजिए कि शहबाज शरीफ की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है पीटीआई की हुकूमत के अंदर। जनाब बुज़दार साहब वजीर आला है पंजाब की हुकूमत 3 साल की गुजरने के बाद ये उनकी असेसमेंट उन्हीं के अपॉइंट किए गए चीफ सेक्रेटरी कर रहे हैं। और वो ये फरमाते हैं कि सबसे बड़ा मसला पंजाब में इस वक्त वाइड स्प्रेड करप्शन है। वाइड स्प्रेड करप्शन का मतलब होता है हर तरफ फैली हुई करप्शन। अब ये असेसमेंट है बुज़दार साहब की हुकूमत की, जो कि इमरान खान साहब चला रहे हैं। कहने वाले कहते हैं कि बुज़दार साहब जो हैं वो एक वीक प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हैं, और असल में पंजाब चलाया जा रहा है इस्लामाबाद से, बल्कि कुछ लोग तो मेहरबान कहते हैं बनी गाला से। तो अगर खान साहब चला रहे हैं उसको, फिर उसके बाद अगर ये बात होती है तो मैं समझता हूँ कि खान साहब के लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि उन्हीं का अपना अपॉइंट किया और चीफ सेक्रेटरी ये कहता है कि वहां पे करप्शन वाइड स्प्रेड है। तो जो 90 दिनों में करप्शन खत्म करने का ऐलान खान साहब ने किया था वो 3 साल में फैल चुकी है, कम नहीं हुई। दूसरा जो उन्होंने बहुत अहम पॉइंट उठाया कि वहां पे इनसिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। उन्होंने कहा कि जो सरकारी मुलाजमीन है उनको इनसिक्योरिटी है कि उनका टेन्योर किसी वक्त भी खत्म हो सकता है। हम जानते हैं आईजी साहब वहां पे कई दफा बदल जाते हैं जी। 3 साल में शायद 4 या 5, अगर मैं गलत हूं तो माजरत चाहता हूं, 3 तो डेफिनेटली बदले होंगे। उसके अलावा बहुत अहम ओहदों पर ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो है वो तब्दीलियां आती हैं। तब्दीली कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, आप तब्दीली लाते हैं टू इम्प्रूव योर गवर्नेंस, लेकिन आप जब तब्दीली दर तब्दीली करते हैं तो फिर आप एक इनकंसिस्टेंट गवर्नेंस को जन्म देते हैं, जिसके नतीजे में ये होता है कि आपके जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो कॉन्फिडेंट नहीं होते, तो उनको इनसिक्योरिटी है। यानी उनके जितने भी अहम ओहदों पे फाइज लोग हैं वो इनसिक्योर हैं, उनको ये तसल्ली नहीं है कि वो अपने ओहदे पर कायम रहेंगे, गोया वो 100% एफर्ट अपना नहीं कर रहे। इसके बाद उन्होंने एक और बहुत अहम चीज पर रोशनी डाली है, और वो ये कहा है कि वहां पे नैब का खौफ बहुत पाया जाता है ब्यूरोक्रेसी के अंदर। यानी पंजाब में जो आला अफसरान हैं उनको ये फिक्र लगी रहती है कि हमें किसी ना किसी चीज में कहीं नैब ना सवाल जवाब कर बैठे, या क्योंकि आप जानती हैं कि बहुत अहम ब्यूरोक्रेट्स जो कि शहबाज शरीफ साहब के दौर में बहुत अहम काम कर रहे थे, उनको जिसमें सबसे ऊपर चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर होते हैं फवाद हसन फवाद, आप जानते हैं पाबंद सलासिल रहे। फिर जो पंजाब में ये मेरे नाम से उनका जहन से नाम निकल रहा है, एक बहुत अहम 3-4 जो ब्यूरोक्रेट्स थे जो कि बहुत ही कुछ लोगों की यानी जो उनके बारे में तज्जिया था कि वो बहुत ही शफाफ तर्ज पर अपनी जो है वो ब्यूरोक्रेसी में जाने जाते थे, लेकिन उनको भी पाबंद सलासिल कर दिया गया। गोया कि उनको ये समझा गया कि गालिबन वो आशियाना स्कीम जो थी शहबाज शरीफ साहब की, उसके हवाले से गालिबन उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है। अहद चीमा उनका नाम था मेरे ख्याल से।
تو وہ یا تو وہ بیل پہ ہوں گے یا اس قسم کے جب واقعات ہوئے تو بیوروکریسی کے اندر ایک خوف ہے نیب کا، گویا وہ پرفارم نہیں کر پا رہے اپنے آپٹیمل لیول پر. دوسری چیز جو انہوں نے یہ تو ہو گئی بیوروکریسی کی بات. اب آتی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ. آپ جانتی ہیں ہمارے نظام حکومت میں ایک تو حکومت اپوائنٹ کرتی ہے وزیر اور اس کے نیچے ایک پورا بیوروکریسی کا نظام ہوتا ہے. اب جو وزارتوں کی یا وزیروں کی جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے یا چیف منسٹر کی وہ تو حکومت کرتی ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں ٹیم سلیکشن. یعنی یہ کہا گیا ہے کہ جو ٹیم سلیکشن کی گئی ہے پنجاب میں مختلف وزراء کی یا مختلف لوگوں کی یا ایون بیوروکریسی کے اندر یا کچھ ایسی اپوائنٹمنٹس کی گئی ہیں جو کہ صحیح نہیں ہیں اور اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پوری طرح سے ان سے نبرد آزمان نہیں ہو رہی. تو یہ بھی ایک انہوں نے ریزن بتائی ہے کہ کس کی وجہ سے پنجاب میں کیا مسائل ہیں. ان میں سے یہ چوتھا مسئلہ بتایا ہے کہ غلط ٹیم کا چناؤ. اس کے بعد وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مہنگائی کے کنٹرول کے حوالے سے کوئی پراپر حکمت عملی اس وقت پنجاب میں نہیں. یعنی آپ حکومت کی ذمہ داریوں میں سے یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ عوام کو سستی چیزوں تک رسائی حاصل ہو اور حکومت کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ عوام کو جو ہے وہ فراہم کرے چیزیں سستی خرد و نوش کی جو ہوتی ہیں ان کو. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیف سیکرٹری صاحب کے بقول وہاں پہ پنجاب میں مہنگائی کے تدارک کے لیے یا اس کے کنٹرول کرنے کے لیے کوئی پراپر حکمت عملی نہیں پائی جاتی، جس کے نتیجے میں قیمتیں جو ہیں وہ اوپر نیچے ہوتی ہیں، مہنگائی بڑھتی جاتی. یہ ایک بہت چیز. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو وہاں کے وزراء ہیں یا بیوروکریٹس ہیں ان تک عوام کی ایکسیس نہیں ہے. یعنی اگر میں ایک عام باشندہ ہوں پنجاب میں رہنے والا اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے علاقے کے کسی اہم عہدیدار سے، چاہے وہ سول بیوروکریسی میں ہے، چاہے وہ پولیس میں ہے یا چاہے وہ ہمارے پولیٹیکل لیڈران ہیں جو کہ اس وقت وہاں پہ وزراء یا مختلف مشیران کے طور پر کام کر رہے ہیں، ان تک اگر میں ایکسیس کرنا چاہوں تو میرے لیے مشکل ہوتا ہے. یعنی عوام کی رسائی نہیں ہے جو حکمران ہیں ان تک. یہ بھی بالکل اس کے برعکس ہے جو کہ تصویر خان صاحب نے جس خاکے کا منظر کشی کی تھی کنٹینر پر، جب یہ کہا تھا کہ یہاں پہ عوامی طرز حکومت ہوگی، پروٹوکولز ختم کر دیے جائیں گے اور وزراء کی تعداد بھی کم ہوگی اور وہ عوام میں سے ہوں گے، عوام سے ملیں گے. یہ وہ تبدیلی تھی جس کا خواب خان صاحب نے سب کو دکھایا تھا. لیکن وہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوا یا ان کے چیف سیکرٹری صاحب کے بقول نہ ہوا. ہم تو نہیں، ہم کون ہیں یہ کہنے والے، لیکن چیف سیکرٹری صاحب تو کہہ سکتے ہیں، وہ بڑے افسر ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جب جو پروجیکٹس لگائے جاتے ہیں نا، آپ جانتی ہیں فیتے کاٹ رہے ہوتے ہیں، ریبن کٹنگ سیریمنیز ہو رہی ہوتی ہیں، یہاں پہ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، یہ ہم نے پروجیکٹ لگا دیا، یہ پروجیکٹ لگا دیا. تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ پروجیکٹ تو لگانے میں بہت ماہر ہیں کچھ وزراء اور کچھ مشیر، لیکن جب پروجیکٹ اناؤنس ہو جاتا ہے اور اس کا وہ تختی بھی لگ جاتی ہے تو اس کے اندر فالو اپ میکینزم نہیں ہے کوئی بھی. یعنی وہاں پہ کوئی اونرشپ نہیں لیتا. وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ روڈ کا میں نے وعدہ کر دیا تھا، اب اس کو میں کمپلیٹ بھی کروں. تو مطلب وہ اناؤنس کرتے جا رہے ہیں لیکن آن گراؤنڈ چیزیں جو ہیں وہ عمل درآمد ان پر نہیں ہو رہا. یہ بھی ایک بہت بڑی ایشو ہے جو کہ انہوں نے اس کا ذکر کیا. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ ہماری فائنینشیل مینجمنٹ جو ہے پنجاب میں یہ بالکل غیر فعال ہے یا جس طرح سے اس کو ہونا چاہیے ویسی نہیں. اب کرپشن آپ کے صوبے میں پھیل رہی ہے، آپ کی بیوروکریسی جو ہے وہ نیب سے خوف زدہ ہے، یعنی وہ پراپرلی اپنی آپٹیمل لیول پر پرفارم نہیں کر پا رہی. آپ کی جو ٹیم سلیکشن ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے، آپ کے جو ہائی لیول حکومت ہے، حکومتی اہلکار ان تک ایکسیس نہیں ہے، مہنگائی کے اوپر کوئی نظام نہیں ہے. تو یہ وہ یقیناً لمحہ فکریہ ہے خان صاحب کے لیے کہ وہ دیکھیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ آبادی کے لحاظ سے 100 ملین سے زیادہ لوگ پنجاب میں رہتے ہیں. کہنے والے کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں کچھ ایسے ممالک ہیں جن کے پورے ملک کی آبادی 2 ملین 3 ملین 10 ملین کا پورا ملک ہے. یہاں پنجاب میں 100 ملین لوگ رہ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے، یہ ایک ملک کئی ملکوں سے بڑا ہے یہ صوبہ. حالانکہ سر یہ وہی پنجاب ہے جب یہاں پر نون لیگ کی حکومت تھی تو کہا جاتا تھا کہ جی وہیں پہ لگا دیا، سندھ کی طرف نہیں دیا، سارا پیسہ ادھر لگا دیا، کھا لیا، پنجاب میں لگا رہے ہیں، سندھ کو بلا دیا، بلوچستان کو بلا دیا، کے پی کے کو بلا دیا. لیکن آج وہی پنجاب ہے جس میں یہ ساری خامیاں پائی جا رہی ہیں. دیکھیے اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم تو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے، ہم تو صرف اس کو ایک طرح سے ریفریش کر رہے ہیں. وہی اسیسمنٹ جو کہ وہاں پہ آئی ہے خان صاحب کے سامنے، ان کو اس کے بارے میں باقاعدہ بریفنگ دی گئی ہے اور یہ تو ہم نے بالکل ایک مختصر سا جائزہ لیا ہے. یہ تو کافی تفصیلی رپورٹ ہے. اب چلیں
ہم تو اس کو بھی خوش آئند سمجھتے ہیں. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ چلیں یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ کوئی سٹاپ تو لیا کسی نے, بیٹھ کے کچھ ایک رپورٹ تو بنائی گئی. اب ہم امید کرتے ہیں کہ اس رپورٹ کے اندر پائے جانے والے جو سفارشات ہیں, جو ریکمنڈیشنز ہیں, ان پر خان صاحب اور ان کی ٹیم توجہ دیں گے. اور خصوصاً بزدار صاحب, دیکھیے اب چیف منسٹر بزدار صاحب جو ہیں, ذاتی طور پر تو ہم سب لوگ ان کو پسند کرتے ہیں, بڑے ملنسار بھی ہیں, بڑے یعنی انکسار بھی ہیں, بڑے ہی وہ لوگوں کے ساتھ ان کا جو لوگ ان سے ملتے ہیں بتاتے ہیں کہ ان کے اندر وہ پروٹوکول اس طرح سے نہیں ہے. دن بدن تھوڑا زیادہ ہوتا جا رہا ہے, شروع میں تو بالکل نہیں تھا, لیکن بہرحال اس کے باوجود لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے صوبے کو چلانے کے لیے زیادہ ڈائنامک لیڈرشپ کی ضرورت تھی. خان صاحب کو اگر یہ احساس ہو کہ وہ اگر پنجاب کے ماڈل کو, پنجاب کو ایک ماڈل کے طور پر پیش کریں, تو یہ ان کے لیے آئندہ انتخابات کے اندر کامیابی کا ضامن ہو سکتا ہے. اب دیکھیے شہباز شریف صاحب جب پنجاب میں کام کر رہے تھے تو چاروں صوبے, پانچوں صوبوں کے جو چیف منسٹرز تھے وہ ایک طرح سے رش کیا کرتے تھے. بالکل. کیونکہ دیکھیے پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے, یعنی آبادی ہونا ایک پریشر ہے, بیکاز ریسورسز نہیں ہے آپ کے پاس. یعنی اگر آپ کے پاس 100 ملین لوگوں کی آبادی ہے, ان کو آپ نے کھانا فراہم کرنا ہے, ان کو جابز فراہم کرنی ہے, ان کے لا اینڈ آرڈر کا مسائل ہے, تعلیم فراہم کرنی ہے, تو یعنی ذمہ داری. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ بڑا صوبہ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بہت زیادہ کوئی اہم ہے اور بلوچستان زیادہ اہم نہیں ہے. پنجاب میں کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہے تو اس کی ریکوائرمنٹس بھی زیادہ ہیں, یعنی زیادہ لوگوں کو وہاں پہ جابز چاہیے, زیادہ لوگوں کو کھانا چاہیے, زیادہ لوگوں کو وہاں پہ تعلیم چاہیے, ان کو صحت کی جو سہولیات ہیں وہ فراہم کرنے کی ضرورت ہے. تو بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے پنجاب کے چیف منسٹر کی, بلکہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم سے بھی زیادہ پریشر جو ہوتا ہے وہ پنجاب کے چیف منسٹر پہ ہوتا ہے, بیکاز اس کے بعد ایک بہت بڑی جو ہے وہ تعداد ہے پاپولیشن کی. لیکن تو سر یہ جو بار بار کہا جا رہا تھا کہ جی بزدار صاحب بڑے خاموشی سے کام کرنے والے لوگ ہیں, وہ بڑی خاموشی سے کام کرتے ہیں, وہ واویلا نہیں کرتے, وہ چرچا نہیں کرتے, لیکن کام بڑا اچھا کر رہے ہیں, تو کون سا کام کیا ہے؟ اب بتائیں نا. دیکھیے میں آپ سے ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک چیز ہے کہ ہم اپنے لیڈران کے ساتھ کافی لوئل رہتے ہیں. یعنی خان صاحب نے کیونکہ ان کو اپوائنٹ کیا ہے تو پی ٹی آئی کی پوری جو مشینری ہے وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ خان صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہے نا, خان صاحب نے چوائس ان کی ہے. ایون بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ خود پی ٹی آئی کے اندر کچھ ہمارے جاننے والے دوست جن سے ہماری بات ہوتی ہے, اہم عہدوں پہ فائز, وفاقی وزراء, اس سے آگے میں نہیں کہوں گا کہ وہ کون سے وزیر ہیں, لیکن سب جانتے ہیں ان کو, یعنی ان کی گفتگو ہوتی ہے, آف دا ریکارڈ ہوتی ہے. تو ہم ان کو ان کی بات جو ہے اس کو پبلک تو نہیں کر سکتے, لیکن ہم اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ خود پی ٹی آئی کے اندر یہ چیز یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ ہم نے پنجاب کو مس مینج کیا ہے, اور پنجاب کی مس مینجمنٹ جو ہے اس کے نتیجے میں آئندہ آنے والے انتخابات میں پی ٹی آئی کو کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہوگی, بیکاز کچھ دکھانے کے لیے نہیں ہوگا ان کے پاس. صحیح. یہ وہ سوال ہیں جس کے اوپر خان صاحب کو غور کرنا چاہیے. اور خود میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں, آپ سمجھ گئی ہوں گی میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں, جو ہمارے اہم ترین ادارے ہیں, ان کی طرف سے بھی خان صاحب کو کئی دفعہ یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیے خان صاحب پنجاب کے اندر معاملات صحیح نہیں ہیں, آپ اس پر غور کیجئے. اور کہنے والے کہتے ہیں کہ خان صاحب سنتے ہیں ان کی بات, نہیں سنتے ضرور ہیں, لیکن کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے تھوڑا ٹائم دیجئے, میں ذرا کچھ سن کر انسنی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جاوید ملک صاحب, ضرور اس میں بھی کوئی نہ کوئی بات ہوگی جو وہ سن کر انسنی کر رہے ہیں. ہم مزید بات بھی کریں گے, مگر یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. دیکھتے رہیے دی نیوز آور شو. ویلکم بیک ناظرین. جاوید ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ دنیا کی اس وقت نظریں جو ہیں وہ اقوام متحدہ کے اجلاس پر مرکوز ہیں, اور ہم نے کل بھی بات کی تھی وزیر اعظم کی, اس میں جو سپیچ ہوئی ہے. جاوید ملک صاحب, پاکستان بین الاقوامی دنیا میں اپنی سفارتکاری کو کس حد تک کامیاب بنا رہا ہے؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی یونائٹڈ نیشنز یعنی اقوام متحدہ کے اندر جب یہ اینول سیشنز ہوتے ہیں تو بہت اہمیت کے حامل ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب وہاں پہ گئے ہیں اور ان کی بڑی اچھی ملاقاتیں میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ وزرائے خارجہ سے ہو رہی ہیں, کچھ سائیڈ لائنز پہ ہو رہی ہیں, خطاب بھی کیا. بلکہ میں تو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا ہماری ایک
جو فورن سروس کی خاتون تھیں، جو کہ میں دیکھ رہا تھا ان کی سپیچ، انہوں نے بڑے اچھے انداز میں یونائٹڈ نیشنز کے اندر، جی نابینا بھی ہیں وہ اور ویژولی امپیئرڈ جن کو ہم کہتے ہیں، اور انہوں نے بڑے ہی میں سمجھتا ہوں کہ کمانڈ تھی ان کو اپنے سبجیکٹ پر، کشمیر کے حوالے سے انڈین اٹراسٹیز کو انہوں نے بیان کیا. تو میں تو اس مومنٹ پہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، ہماری جو سفارتکار ہیں یونائٹڈ نیشنز میں، اور مطلب اور بھی بہت ہماری خواتین جو کام کر رہی ہیں. لیکن یہ بالخصوص کہ دیکھیے اپنی جو ان کی ایک ویژول امپیئرمنٹ ہے، اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی، اور مجھے یہ پتا چلا کہ وہ کتابوں کی مصنفہ بھی ہیں، اور انہوں نے بہت اہم سبجیکٹس پہ، یعنی خصوصاً کشمیر پہ، فورن پالیسی پہ کتابیں بھی تصنیف کی ہیں. تو ہماری اپریسیشن ان کے لیے، اور ہمارے ان تمام سول سرونٹس کے لیے، فورن سروس کے لوگوں کے لیے جو پاکستان کی کیس کو دنیا کے پلیٹ فارمز پر جو ہے وہ اجاگر کرتے ہیں. صحیح. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر فورن آفس کے ہمارے جو مندوبین ہیں، ان کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب بھی بڑے ایفیکٹولی ڈپلومیسی کر رہے ہیں اور پاکستان کی کیس کو پیش کر رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کی تقریر تو ہوئی وہاں پہ، یعنی ورچوئل طور پر انہوں نے کی، لیکن بڑے مفصل انداز میں انہوں نے تمام موضوعات کے اوپر جو ہے وہ اپنی بات کر دی. اور مودی صاحب جو تھے، ان کی تقریر ہم نے جب دیکھی تو وہ مجھے کوئی اتنی زیادہ سچی بات ہے انہوں نے امپریس نہیں کیا. اپنے طور پہ بس وہ ادھر ادھر کی کچھ باتیں کر رہے تھے. ہاں کچھ لوگوں نے یہ سوال اٹھایا، بہت سے لوگوں نے احتجاج بھی کیا تھا، جس میں سے کمیونٹی اور کشمیر کے حوالے سے بھی کچھ لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا تھا ان کی سپیچ کے سٹارٹ ہوتے ہی. جی ہاں بالکل، کیونکہ دیکھیے آپ جانتی ہیں کہ کشمیر کے ساتھ ساتھ وہاں پہ بہت بڑے جو پنجاب کے اندر سکھ برادری ہے، کہ وہ بھی ایک علیحدہ خالصتان کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. ان کی بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے معاملات کو زیر غور لے کر آئیں، اور یہاں پہ آپ جب آتے ہیں اور آ کے بات کرتے ہیں تو آپ ہمیں ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ مودی صاحب ایک خاص سوچ کے آدمی ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ جو تقریر کی، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی اتنی زیادہ افیکٹو تقریر تھی. ایک وزیر اعظم ہیں، آف کورس آ کے انہوں نے باتیں کی. لیکن ایک بات میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب، مجھے یاد پڑ رہا ہے کچھ جگہوں پہ وہ گفتگو کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ہمیں اردو میں بات کرنی چاہیے، لیکن خان صاحب نے جو ہے وہ یو این میں انگریزی میں تقریر کی. اچھی بات ہے، میں تو آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہہ رہا تھا کہ انگریزی میں تقریر کرنے میں کوئی برائی نہیں، بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنی گفتگو کو بڑے اچھے انداز میں پیش کر سکتے ہیں بین الاقوامی اسٹیج پر. یہ دنیا گلوبلائزڈ ہو چکی ہے، یہاں پہ اب لنگوسٹک بیریئرز جو ہیں وہ ان کے اندر الجھ جانا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے. انگریزی زبان جو ہے وہ دنیا کی زبان ہے، ہمارا سارا انٹرنیٹ سارا کچھ انگریزی میں ہوتا ہے. تو خان صاحب نے جس طرح بہت اچھی تقریر انگریزی میں کی، میں چاہوں گا کہ دیکھیں خان صاحب کیونکہ ایک رول ماڈل بھی ہیں، تو وہ اس چیز پر بھی نظر ثانی کر لیں کہ ملک کے اندر بھی اگر کچھ لوگ انگریزی پڑھنا چاہتے ہیں، انگریزی میں بات کرنا چاہتے ہیں، انگریزی میں تقریر کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو ڈسکریج نہ کریں، ان کو انکریج کریں، وہ تعلیم حاصل کریں، انگریزی سیکھیں، ان کا یہ حق ہے. لیکن مودی صاحب جو تھے وہ ہندی میں اپنی جو ہے وہ فرمودات جو تھے وہ وہاں پہ لگے ہوئے تھے. پتہ نہیں، میں تو سن ہی نہیں سکا ان کی تقریریں زیادہ، کیونکہ عجیب سی کوئی باتیں ان کی تھیں. لیکن بہرحال دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ جب ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہیں تو انسان کو جب تقریر کرنی پڑے تو وہ آئیں بائیں شائیں کر سکتا ہے، بیکاز فیکٹس پر جو ہے وہ ان کے پاس کچھ کہنے کو نہیں تھا. لیکن سر دیکھیں، جن کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا وہ وہاں پر موجود تھے، اور آج یہاں پر یہ بات بھی بڑی اچھالی جا رہی ہے، بڑی ہائی لائٹ ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم ورچوئل انہوں نے خطاب کیوں کیا، وہ وہاں پر گئے کیوں نہیں، اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ دیکھیں آپ مجھے پھر مجبور کر دیتی ہیں کہ میں کچھ تنقید کی طرف چلا جاؤں. لیکن دیکھیں یہ تو اگر آپ کہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سفارتکاری کا کہیں نہ کہیں تو کمی رہ گئی ہے. ہم نے اتنی بڑی جو کانفرنس ہے، یہ جو اتنا بڑا اقوام متحدہ کا جو اجلاس ہے، ہم نے اس کو اہمیت نہیں دی، یا کوئی اور بات ہے؟ وزیر اعظم صاحب کے نزدیک کوئی اور ان کا کوئی کام پینڈنگ پہ جو شاید کچھ رکھا ہوگا وہ زیادہ امپورٹنٹ تھا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. دیکھیے میں with all due respect to پرائم منسٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں ان کو مس ایڈوائز کرتے ہیں کچھ لوگ. خان صاحب جو تھے وہ ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی رہے ہیں، ان کو انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے. میں تو ہمیشہ اس پروگرام میں کہتا ہوں، ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب کی جو فورن پالیسی کی پریورٹیز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نظر ثانی کریں. شاہ محمود قریشی صاحب ایک بہت اچھے وزیر خارجہ ہیں، لیکن پرائم منسٹر نہیں ہے وہ. بالکل کچھ پلیٹ فارمز ایسے ہوتے ہیں وہاں پہ پرائم منسٹر کا ہونا ضروری ہوتا ہے. وزیر اعظم صاحب کو یہ بریف اگر کر دیا جائے کہ آپ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی میٹنگ نہیں ہو رہی، آپ کو فلاں فون نہیں کر رہا، بائیڈن سے بات نہیں ہو رہی، مودی فون نہیں اٹھا رہا، ایس ایم ایس کا جواب نہیں دے رہا، تو یہ کیوں نہیں دے رہا؟
سر یہ آپ کو برطانوی چاہیے وزیر خان اعظم نے صاحب، شاید آپ کی پرسنالٹی جو تھی وہ وزیر اعظم بننے سے پہلے آپ مودی سے ملتے تھے، آپ کو پتا ہے وہ گئے تھے ہندوستان، مل کے آئے مودی سے، اس کو وزیر اعظم بھی نہیں تھے. تو یہ لوگ کیسے مان لیں کہ وزیر اعظم بننے کے بعد ان سے کوئی نہیں ملنا چاہ رہا؟ تو سر یہ دیکھیں نا خان برطانوی صاحب کو وزیر اعظم جب اسی اپنی اجلاس میں، فورن پالیسی کی جو ٹیم ہے اس کے اوپر غور کریں، بس اس سے زیادہ مجھے کچھ نہ کہلوائیں. سر برطانوی وزیر اعظم اسی اجلاس میں جب وزیر اعظم کے بلین ٹری منصوبے کی تعریف کر رہے ہیں، تو اگر یہ سامنے ہوتے تو پھر اور بہت سارے مدعے ایسے اٹھ سکتے تھے جن پر تعریف بھی ہو سکتی تھی، جن کے لیے اصلاح بھی ہو سکتی تھی، جن پہ جو انہوں نے مطالبات کیے ہیں وہ فوری حل بھی تو ہو سکتے تھے. اور جو بالکل تنقید ابھی ملک خان میں ہو رہی ہے صاحب اس کو میں تنقید سے بھی بچ سمجھتا جاتے ہیں. ہوں کہ انہوں نے یہ موقع جو ہے وہ لوز کیا. ان کو یونائٹڈ نیشنز ہو، یورپین یونین ہو، برطانیہ ہو، فرانس ہو، جرمنی ہو، مشرق وسطی ہو، خلیجی ریاستیں ہوں، خان صاحب کو وہاں پہ دورے کرنے چاہیے. بالکل ہی کرنے شوڈ کیپ چاہیے. وزٹنگ دیم. وہ ان کے ساتھ ذاتی ریپو ڈیولپ کریں تاکہ آپ اپنے ملک کے مفادات کا دفاع کر سکیں. سر یہ ہماری ان سے گزارش ہے. آپ کو جو بریف دے رہا ہے، کوئی بھی دے رہا ہے کہ آپ نہ جائیں، دورے نہ کریں، پیسے بچائیں، ہم آسٹیریٹی کریں گے، یہ وہی جہاز لے کر جس جہاز جو پرائم منسٹر کا جہاز ہے وہ شاہ محمود صاحب گھوم رہے ہیں دنیا بھر تو میں. اسی جہاز میں یہ بھی بیٹھ جاتے ہیں. یا تو شاہ محمود صاحب جا رہے ہوں نا اکانومی کلاس میں بیٹھ کے یا بزنس کلاس میں چلے جی چلیں، جی جی. پھر تو ہم کہیں جی انہوں نے پیسے. اب ہم دیکھتے ہیں اترتے ہیں جا کے دو شامبے میں اور کہاں، وہ پرائم منسٹر کا وہی پلین ہوتا ہے. تو کیا پھر بچا رہے ہیں آپ؟ کون سا خزانے کے اوپر آپ احسان کر رہے ہیں؟ خان صاحب کو چاہیے بحیثیت وزیر اعظم ہی شوڈ انگیج ود دی ورلڈ کمیونٹی. یہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے کسی بھی اس ایشو پہ جو ہے وہ کنٹروورشل ہو جائیں اور پرائم منسٹر کو کہیں، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں خان صاحب نے موقع لوز کیا ہے. ہی شوڈ ہیو بین ان دی یونائٹڈ نیشنز. صحیح صحیح. بھول حالانکہ جائیں یہ وہ پی ٹی پلیٹ آئی فارم کے ہیں تھا یا جہاں پر کسی کے بہت بھی ساری ہیں. باتیں منوائی جا سکتی تھی، جہاں پر بہت ساری باتوں پر عمل درآمد ہو سکتا تھا، اور باقی دنیا بھی جو ورچوئل پہ ہمارے ساتھ ہے وہ سامنے فیس ٹو فیس تو اور ایک اچھی چیز ہو جاتی ہے، تو وہ لوگ ہمارا یقیناً ساتھ دیتے ہیں. لیکن کیونکہ خان دیکھیے صاحب، خطاب ہی نہیں ہوتا نا وہاں پہ. صرف یونائٹڈ نیشنز کا خطاب ایک چیز ہے، لیکن آپ کی بائیلیٹرل میٹنگز بھی ہونی چاہیے. بالکل بالکل. آپ تو وہ ملاقات ملتی ہے، آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. آپ نے فیلڈ کھلی چھوڑ دی مودی کے لیے، وہ وہاں پہ دندناتا پھر رہا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر. پھر آپ بولیں گے کہ انڈین ڈپلومیسی زیادہ اچھی ہے، انڈین لابی نے یہ کر دیا، انڈین لابی نے وہ کر دیا. اور میں دیکھ رہا ہوں کچھ اللہ حالانکہ وہ معاف موقع کرے ضائع نہیں عجیب کرتے عجیب سر. قسم کے لوگ، عجیب قسم کے لوگ چینلز پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی یوٹیوب میں بیٹھ جاتے ہیں آ کے اور بالکل ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا. کچھ خود بخود امریکن امور کے تجزیہ نگار بنے ہوئے ہیں لوگ. مطلب حیران کن بات ہے. اور وہ عجیب ایسی بے پر کیوں اڑا رہے ہیں کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. باٹم لائن یہ ہے کہ ایک وزیر اعظم آج کی دنیا کے اندر خود انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انگیج کرتا ہے. وہ خود انگیج کرتا ہے، اس کو خود ریپو بنانا ہے. یہاں پہ تو میں دیکھ رہا ہوں جو ممالک ہیں وہاں پہ پرائم منسٹر آفس کے اندر اپنی ایک ایکسٹرنل ریلیشنز کی ٹیم ہوتی ہے جو کہ خود انگیج کر رہی ہوتی ہے آن بیہاف آف دا پرائم منسٹر. بیکاز پرائم منسٹر جو ہے وہ وفاق کی علامت ہے. صحیح. اس کو چاہیے کہ وہ ملک کا دفاع کرے انٹرنیشنل فورمز پہ جا کے. جس سے کرکٹ کھیلتے تھے نا، یہ ویسٹ انڈیز میں ہوتے تھے، کبھی کہاں ہوتے تھے. آپ یہ سمجھیں کہ ملک کو ان کی ضرورت ہے انٹرنیشنل ورلڈ کے اندر بھی. یہ صرف پاکستان میں بیٹھ کے اگر اپنا گورننس کریں تو وہ اچھی بات ہے، لیکن he has to engage. صحیح صحیح. تو پھر صحیح سے ظاہر انہوں ہے نے شاہ تبھی لوگوں محمود کو قریشی صاحب پہ چھوڑ دیا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے دوست ہیں، ہماری ان سے بڑی انٹریکشن رہتی ہے، بڑے اچھے انسان ہیں. سر تبھی پھر مخالفین کو یہ کہنے کا موقع ملتا ہے کہ یہ تو وہی وزیر اعظم ہے جو پارلیمنٹ میں نہیں آتے، تو یہ اجلاس میں یا اقوام متحدہ میں یا دوسرے ممالک میں جا کر کس طرح پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے. پھر یہ موقع تو خود ہی دے رہے ہیں. لیکن خیر سر، یہاں پر ہم ایک اور موضوع پر بھی بات کریں ہو گے. چکے ہیں. میں تو بلکہ دیکھ رہا ہوں ان کے چہرے کے اوپر تھکاوٹ کے آثار نظر آنے لگے ہیں. تھک گئے ہیں. بڑے 3 فریش سال ہوتے ہو گئے تھے، سر، بڑے 3 فریش سال ہو ہوتے گئے تھے. عوام کو خواب دکھا دکھا کر تھک گئے ہیں. خیر 2 سال کیا کہا ابھی جاتا تھا کہ ان کی پرکشش ترین شخصیتوں میں سے ایک شخصیت ہوتی تھی، اور اسی دھوکے میں مارے گئے سر پاکستانی عوام. لیکن دیکھیے اب وہ اوور ویلم ایک ورڈ ہوتا ہے، اس کا میں ترجمہ ڈھونڈ رہا ہوں اردو میں، اگر کوئی بتا سکے. somebody وہ اوور ویلم ہو جاتا ہے کبھی. اس کو اپنے سے زیادہ چیزیں وہ مطلب اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں باہر جاؤں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کروں، مہنگائی روکوں، کیا کروں. مجھے لگتا ہے خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ان کی جو ٹیم ہے نا بڑا وہ اچھا ان کو سجیشن لیٹ دینے ڈاؤن والے کر رہی دیتے ہے. ہیں، آرام کریں آرام کریں آرام کریں. آرام کیا کریں، وہ تو کہتے ہیں نا سر گھبرانا نہیں ہے. 2 سال پہلے ہی آرام کر لیں. خیر گھبرانا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں لیکن سر گھبرانا نہیں اندر ہے، آپ بھی گھبرا گئی ہیں اصل میں آج. وہ خود گھبرائے میں.
آپ خود گھبرا رہی ہیں آج لگ رہا ہے مجھے. سر میں تو بہت ساری باتیں ہیں جو کہنا چاہ رہی ہوں، لیکن خیر چلتے ہیں اگلے موضوع کی طرف. سر جی جی. دبئی میں ورلڈ ایکسپو منعقد کی جا رہی ہے جس میں تقریباً پوری دنیا شاید کے جو ممالک ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا پاکستان اس میں شرکت کر رہا ہے؟ عمران صاحب جو ہیں اس میں کچھ وہ اپنا انٹرسٹ دکھا رہے ہیں، اور یہ ہمارے پڑوس میں اتنی بڑی ایکسپو ہو رہی ہے تو اس کے مثبت اثرات پاکستان پر کیا پڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے اب دیکھیں نا، یہ ہوتی ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی اور انٹرنیشنل جسے ہم کہتے ہیں آج کے زمانے میں اکنامک ڈپلومیسی، یعنی اقتصادی یا معاشی سفارتکاری. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایک رقبے کے لحاظ سے چھوٹا ملک ہے، تقریباً 10 ملین پاپولیشن ہوگی، جس کے اندر شاید 8 ملین ایکسپیٹریٹس ہیں، یعنی 2 ملین یا 3 ملین یعنی نیٹو لوگ ہوں گے. اچھا. 50 سال کے اندر اس ملک نے اتنی ترقی کی کہ ایک فینومینل سکسیس. اب آپ دیکھیں کہ دنیا بھر کی 190 ممالک کے وہاں پہ جو بہترین اکنامک ڈسپلے ہے وہ اس وقت دبئی میں منعقد کیا جا رہا ہے. 1 اکتوبر کو اس کی اوپننگ ہوگی. 190 ممالک جس میں امریکہ، یعنی ہر ملک شامل ہے اس کے اندر. اس کی وہاں پیویلینز بن رہی ہیں، وہاں پہ وہ اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے، اپنی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے، اپنی تمام ثقافت کو فروغ دینے کے لیے اس مقام پہ آئے ہیں. اور 6 مہینے تک یہ ایکسپو چلے گی. چلیں الحمدللہ پاکستان کا وہاں بھی ایکسپو کے اندر جو پیویلین ہے وہ موجود ہے. یہ پیویلین آج جو ہے نہیں، بلکہ یہ ایکسپو کی تقریباً پچھلے 8 سالوں سے تیاری ہو رہی تھی. اس کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت میں دور میں یہ شروع ہوا، اس کے بعد نواز شریف صاحب کے دور میں اس پہ کام ہوتا رہا، خان صاحب کے دور میں جو ہے آف کورس یہ منعقد کی جا رہی ہے. ہمیں پتہ چلا ہے کہ خان صاحب بھی تشریف لے کر آئیں گے اس ایکسپو کے اندر. بہت اچھی بات ہے، ان کو آنا چاہیے اور آ کے یہاں پہ متحدہ عرب امارات کے جو اہم ترین لوگ ہیں ان سے ملاقات کرنی چاہیے. اس ایکسپو کا مطلب ہے کہ دنیا بھر کے اندر پائے جانے والے اکنامک جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو دنیا کے ساتھ شیئر کیا جائے. جرمنی، فرانس، برطانیہ، رشیا، چائنا، جاپان، دے آل، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، افریقہ کے ممالک، ہندوستان بھی ہے اس کے اندر، پاکستان بھی الحمدللہ موجود ہے. یعنی آپ سینٹرل ایشیا میں چلے جائیں، اپنی اپنی بہترین ثقافت، بہترین تجارتی اپرچونٹیز اور بہترین سرمایہ کاری کی اپرچونٹیز کو روشناس کروانے کے لیے، ان کو پیش کرنے کے لیے وہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں. وزراء کی ایک یعنی بڑی فوج جو ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہے. کئی وزراء اعظم آ رہے ہیں، کئی صدور آ رہے ہیں، اور دنیا کا مرکز اس وقت جو ہے وہ دبئی ورلڈ ایکسپو ہے. یہ ہے اکنامک سفارتکاری کا عروج. ہمیں بھی چاہیے کہ اس سے ہم دیکھیں اور اپنے ملک کے اندر بھی اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو فروغ دیں. صحیح. تو سر پاکستان اس میں شرکت کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا سے آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ جو صدور آ رہے ہیں، وزیر اعظم آ رہے ہیں، پاکستان پہ بھی اس کا ایک اچھا امپیکٹ پڑے گا. میں چاہوں گی کہ آپ اس کے بارے میں مزید تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ ایک عام جو ہمارے عوام ہیں یا جو لوگ ہیں وہ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. دیکھیے اب دیکھیے ایکسپو جو ہے وہ آپ یہ یوں سمجھ لیں کہ جو پوری دنیا ہے اس دنیا کے اندر یعنی 200 سے زیادہ ممالک ہیں، لیکن 190 ممالک کی یہاں پہ پریزنس موجود ہے. اور ہر ملک نے اپنے ملک کے اندر پائے جانے والی جو ان کی اپرچونٹیز ہیں، جو ان کی ثقافت ہے، جو ان کی تجارت کے مواقع ہیں، جو وہاں پہ سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے، جو وہاں پہ ان کی سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ان تمام چیزوں کو یہاں پہ وہ ڈسپلے کر رہے ہیں. اور یہ کوئی اس طرح سے کوئی نمائش نہیں ہے کہ کوئی چھوٹی سی پیویلین ہے، یعنی ہزاروں اسکوائر فٹ پر محیط آپ یہ سمجھ سکتی ہیں کہ ایک پورا چھوٹا سا شہر جو ہے وہ بسایا گیا ہے، جو گزشتہ اس کے اوپر 5-6 سالوں سے کام ہو رہا تھا. صحیح. اور آپ اگر دبئی ورلڈ ایکسپو میں آتے ہیں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے پوری دنیا کی سیر کر لی، کیونکہ ہر ملک کی تمام چیزیں وہاں پہ موجود ہیں. اور اس کے علاوہ جو اس کا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر آئندہ آنے والے 20 یا 50 سالوں میں کیا ڈیولپمنٹس ہوں گی، کیا ہماری جس کو کہتے ہیں ہم 5G انٹرنیٹ، جس کو ہم کہتے ہیں کلاؤڈ کمپیوٹنگ، جس کو ہم کہتے ہیں روبوٹکس، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. یعنی ہم دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ جو انرجی ہے، ابھی ہم پیٹرول پہ چلا رہے ہیں، ڈیزل پہ چلا رہے ہیں، لوگ دنیا بھر میں شفٹ ہو رہے ہیں الیکٹرک کارز کی طرف. تمام بڑے بڑے برانڈز جو ہیں دنیا کے جو گاڑیاں بناتے ہیں کمپنی، ان کی گاڑیاں شفٹ ہو رہی ہیں ٹوارڈز الیکٹرک کارز. یعنی آپ کا ڈپینڈنس آئل پہ ختم ہو رہا ہے. گزشتہ آئندہ
آنے والے 20 سالوں میں دنیا کس طرف جا رہی ہے, کس سمت میں جا رہی ہے, وہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دبئی ورلڈ ایکسپو میں آ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ڈرونز جو ہیں وہ شاپنگ کے لیے آپ کو ڈلیوری کیا کریں گے. آپ یہاں پہ آرڈر کریں گے کہ مجھے کچھ چیز چاہیے, تو وہاں دکان سے ایک ڈرون آپ کی وہ چیز لے کر آپ کے گھر میں آ کے آپ کو دے کے چلا جائے گا, نہ کوئی شخص انوالو ہوگا اس کے اندر. یہ کیسے کیا جائے گا؟ پھر 3D پرنٹنگ کے ذریعے عمارتیں بنا دی جائیں گی. ایک ایسی پرنٹنگ ہوگی جس سے عمارت کی عمارت بن سکتی ہے, کسی بھی چیز کو ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں آپ. پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس, یعنی کس طرح سے کمپیوٹرز, آج تو آپ جو یہاں پہ کی بورڈ میں چلاتے ہیں اور ڈیٹا انپٹ کرتے ہیں تو کمپیوٹر اس کو ایکسیکیوٹ کرتا ہے. اب جو نیکسٹ جنریشن کمپیوٹرز ہیں ان کے اندر تھنکنگ بھی ہے, وہ 5th جنریشن کمپیوٹرز ہیں جن کو کہا جاتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. وہ خود سچویشن کو سٹڈی کر کے آگے سے ری ایکٹ کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں میں انکریج کروں گا. دنیا کس طرف جا رہی ہے اور ہم کس بحث میں الجھے ہوئے ہیں. اب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں, میں جان سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کو سن کے کہہ رہے ہوں یہ کس دنیا کی باتیں ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا ابھی اس طرف گفتگو کر رہی ہے. تمام سنجیدہ لوگ جو ہیں وہ یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ 5G کمپیوٹنگ کیا ہے, کرپٹو کرنسیز کیا ہے, بلاک چین کیا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے, ڈرون سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں گے, انرجی, کلین انرجی کی طرف ہم کیسے جائیں گے. لیکن ہمارے ہاں موضوع بحث کیا ہے یہ آپ بھی جانتی ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. ان باتوں پر کوئی بات نہیں کرتا اور ہم صرف لے کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم بھی اس میں شامل ہیں, کبھی بزار صاحب کو, کبھی پرویز الہی صاحب کو, کبھی کس کو, کبھی کس کو, لیکن جو ہمارے اصل میں موضوعات ہیں ان پر گفتگو کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہم بھی ان اہم ترین موضوعات پر کبھی کبھی پروگرام بھی کریں گے اور لوگ اس کی طرف تو بھی توجہ دیں گے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے. بالکل بالکل, ہم اس پر بھی توجہ دیں گے دنیا کہاں جا رہی ہے, اور اس پر پروگرام نہ صرف کریں گے بلکہ ہم اس کو اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے, اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا معاشرہ بھی اتنی ترقی کر لے کہ ہم ترقی پذیر کے بجائے ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں کھڑے ہو سکیں. بہت شکریہ جاوید ملک صاحب, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے اپنے میزبان شہزادی کمل کو. اللہ حافظ.